बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जहान न्यूज़ इस्लामाबाद और मैं हूं आपका होस्ट असद अब्बास। आज हम मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अब्दुल रज़ाक चिश्ती के रहायशगाह पर, जिनसे हम जानेंगे कि इन्होंने 40-50 साल सहाफ़ती दौर के अंदर क्या कुछ हासिल किया, यानी क्या खोया और क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चिश्ती साहब बताएं कि क्या यानी इस दश्त की सहराई में क्या खोया क्या पाया। सबसे पहले तो असद अब्बास साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का भी, आपका भी, कि आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं आपका कोलीग हूँ, मैं कोई सीनियर वीनियर नहीं हूँ, ना मुझे इस दुम के लगाने की ज़रूरत है और ना ही मेरा तजर्बा कोई 50-60 साल है। मैं आपका हमअसर हूँ, तकरीबन कोई 30 साल मुझे इस शोबे में हो गए हैं, मुख्तलिफ़ हैसियतों में। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं ये इतराफ़ करता हूँ कि इस वक्त जो भी हूँ मैं अल्लाह के फजल व करम से इसी शोबे की बदौलत हूँ। अगरचे मैंने लॉ की तालीम हासिल की थी और लॉ की डिग्री है मेरे पास, लेकिन मैंने एक पैशन के तहत इस शोबे को इख्तियार किया था। अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम के दौरान ही तकरीबन 90 में मैंने जो था इस शोबे में कदम रख दिया था और फिर 93 में जब मेरी डिग्री मुकम्मल हो गई तो मैं इस शोबे में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गया। जबकि मेरे दोस्त अहबाब का और मेरे घर वालों का भी मुझ पे ये दबाव था कि मैंने जब लॉ की डिग्री हासिल की है तो मैं लॉ ही में जाऊँ। लेकिन मैंने अपना ज़हन बना लिया था कि मैंने फ़िलहाल वकालत के अंदर अपनी प्रैक्टिस नहीं करनी, तो मैंने इस शोबे को अपनाया। तो जो कुछ भी हूँ, जैसे भी हूँ, सब हर तरह की मुश्किलात आप समझते हैं हमारे उस दौर में या उससे पहले जर्नलिस्ट कितनी मुश्किलात का शिकार थे, ये शोबा कितनी, इस शोबे को इख्तियार करना कितना नफ़ा बख्श था वो आपको पता ही है। तो बहरहाल उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमारी दस्तगिरी की, हमारी मदद की और हम जो है इस शोबे में उनमें और अभी जो चलन है सहाफ़त का, इसमें क्या तफरीक समझते हैं। मैं समझता हूँ कि उस वक़्त जो लोग इस शोबे में आ रहे थे वो एक जो है इस शोबे में आने की काबिलियत के जरासीम रखते थे और उनके अंदर काफ़ी हद तक इस शोबे के तकाज़ों के मुताबिक काम करने के जो थे औसाफ मौजूद थे उन लोगों में। और 90 की दहाई में, उससे पहले तो बल्कि उससे भी ज़्यादा लोग पैशन के साथ काम कर रहे थे। 90 की दहाई और उसके बाद जो है ये चीज़ें हमारे अंदर कमज़ोर होना शुरू हो गई और उसके बाद जो है फिर 2000 की जब दहाई शुरू हुई है तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि एक ज़वाल आना शुरू हो गया। हम पे मीडिया का तरक्की का दौर शुरू हो गया, यानी मीडिया हाउसेस और मीडिया के शोबे की तरक्की का दौर शुरू हो गया, लेकिन सहाफ़त का ज़वाल शुरू हो गया। यानी ज़वाल ज़ाहिर होना शुरू हो गया। इसके ज़वाल की जो है दास्तान कुछ अगर हम 90 से भी पीछे जाएं तो शुरू हो गई थी, लेकिन वो खुल के ज़वाल की जो निशानियाँ हैं वो 2000 में आना शुरू हुई और ख़ास तौर पर उस वक़्त आना शुरू हुई जब हम सहाफ़ी जो है ना उनको प्लाट मिलने शुरू हुए। उसके बाद तो आप यूँ समझें कि इस शोबे में आने वालों का एक तांता बंद गया
اور ہر ایرا غیرہ جس کا رجحان اس شعبے کی طرف تھا نہیں تھا وہ اس لالچ میں کہ پلاٹ ملے گا یوں ملے گا، ہاں جی، وہ پھر آنا شروع ہوگا۔ اس کے بعد پھر جب یہ جنرل پرویز مشرف مرحوم کے دور میں الیکٹرانک میڈیا آیا تو اس نے ایک جو چام پیدا کیا، تو اس کے نتیجے میں بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے اس طرف آ گئے۔ ان میں صلاحیت تھی نہیں تھی، جذبہ تھا نہیں تھا، ہاں جی، لیکن لوگ اسی چکر میں کہ پلاٹ ملتے ہیں جی، روب داب ہوتا ہے، ذرا ٹیشن ٹیٹ ہوتا ہے کام، تو چلو جی ہم اس میں یہ بھی ایک شعبہ ہے، اس کو اختیار کر لیں، ایسے لوگ آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا آ گیا، یہ جو ابھی آپ بھی مائک، ہم بھی جس مائک پہ بات کر رہے ہیں، تو اس میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹ پٹو تو صافی ہے جہاں سے پھر تو ایک طوفان آ گیا اس میں۔ تو میں جو سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے میڈیا نے ترقی کی ہے، میڈیا کے شعبے نے جس طرح اس میں جدت آئی ہے، اسی طرح اس کا معیار جو ہے اس قدر متاثر ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ترقی نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس ترقی کے ساتھ ساتھ اس شعبے کے ذمہ دار لوگوں کو اس کے معیار پر توجہ دینی چاہیے تھی اور دینی چاہیے۔ نئے جو صحافی آ رہے ہیں آج کل کے دور میں مختلف یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر کے، ان کو کیا صحافتی اقدار کے حوالے سے آپ ایڈوائز کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میرا اپنا یہ خیال ہے اور ظن ہے، میرا حسن ظن ہے کہ ظاہر ہے کہ جب یہ ڈگری والے صحافی آ رہے ہیں جنہوں نے باقاعدہ ماس کمیونیکیشن کی ہوئی ہے، تو ان کے نصاب میں اخلاقیات کا بھی کوئی پرچہ ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے اس کتاب میں پڑھا ہے اگر اس پر بھی عمل کر لیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہمارے شعبے میں کافی بہتری آ سکتی ہے۔ لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ یا تو انہیں وہاں پڑھایا ہی نہیں جاتا، اور اگر پڑھایا جاتا ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کو ان کا بالکل جی نہیں چاہتا۔ ہم جب اخبار میں کام کرتے تھے تو ہم نے اپنے سینئرز سے یہ سیکھا کہ جی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، اس طرح سے۔ مثلاً ہم دونوں نوائے وقت میں رہے ہیں، باقی اخباروں میں بھی رہے ہیں، لیکن نوائے وقت میں ہم زیادہ دیر رہے ہیں، صحیح۔ تو وہاں پہ جو ہے بہت ساری خامیاں ہوں گی، نوائے وقت کی انتظامیہ میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ایک خوبی تھی اس ادارے کے مالک میں بھی اور اس کے ایڈیٹرز میں بھی جن سے ہمارا واسطہ پڑا، کہ وہ اخلاقیات کے اوپر جو تھے زور دیتے تھے۔ ہماری معاشرتی اقدار جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ہمیں زور دیتے تھے کہ اخبار میں کوئی ایسی چیز نہ جائے جو ہماری معاشرتی اقدار کے خلاف ہو، یا جس کے اندر بلیک میلنگ کا تاثر پیدا ہوتا ہو، یا کسی کی بے عزتی کا پہلو نکلتا ہو، خاص طور پر یعنی کہ خواتین جو ملزمان ہوتی تھی، خواتین کے حوالے سے کم سن بچوں کے زیادتی کے کیس ہیں، خواتین کی زیادتی کے کیس ہیں، ان کے جرائم ہیں، ان کے اندر ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ خبر لگانے کی ہدایت کی جاتی تھی۔ اور بلیک میلنگ پر آپ کو پتہ اس دور میں ایک اخبار آ چکا تھا، میں ان کا نام چلے نہیں لیتا، اس کی تو پالیسی یہی تھی اور ان کی خبروں سے یہاں ہوتا تھا کہ یہ خبر جو ہے بلیک میلنگ کے لیے لگائی گئی ہے، تو ہمیں اس پالیسی سے کوسوں دور رہنے کی ہدایت وہاں کی جاتی تھی اور ہم اس کو فالو کرتے تھے۔ اور ہمیں پھر اندازہ ہونا شروع ہوا جب ہم خود بھی کچھ خود مختار ہوئے، اور اس کے بعد ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم نے کسی اخبار کو یا کسی ادارے کو چلانا ہے، تو ہم نے وہاں پھر اس چیز کو عملی رنگ دینے کی کوشش خود بھی کی، اور ہم نے کہا کہ نہیں، اپنے رپورٹروں سے، اپنے سٹاف سے، اپنے ملے سے
کو کہا کہ نہیں اس طرح سے نہیں کرنا، اس طرح سے کرنا، لیکن آج بدقسمتی سے اس چیز کا بالکل دھیان نہیں دیا جا رہا۔ یہ جو ہے 9 مئی کا واقعہ، جس کے نتیجے میں ایک پاکستان کی ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو مورد الزام بھی ٹھہرایا گیا، اور ابھی تک اس کی قیادت بھی جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، میری جو ایمانداری کی بات ہے، واقعہ افسوسناک ہے، اور میری جو بالکل جو دیانتدارانہ رائے میں دے رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک جال بچھایا گیا تھا، اور اس جال میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو پھنسایا گیا۔ بہتر ہوتا کہ اس دن جو لوگ احتجاج کی قیادت کر رہی تھی، پی ٹی آئی کی قیادت، وہ اس چیز کو بروقت سمجھ لیتی، لیکن جو ریاست اس وقت بڑا شور کر رہی ہے یا بہت وہ کیا جا رہا ہے، اگر دیکھا جائے تو میرے لیے تو سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک کور کمانڈر اور وہ بھی لاہور کا کور کمانڈر، اس کا گھر اتنا اپروچیبل تھا آسانی کے ساتھ، اور اتنا جو ہے آسان تھا، ٹارگٹ تھا، کہ وہاں چند درجن یا سمجھیں 100-200 وہ بندہ ہوگا، وہاں پہنچنے والے 200-400 بندوں میں سے جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، کور کمانڈر ہاؤس کے اندر تو ابتدا میں 10-20 لوگ داخل ہوئے ہیں، اور جس قدر آسانی کے ساتھ ان کے لیے دروازہ کھل گیا، اور کہاں لبرٹی چوک اور کہاں چھاؤنی، یعنی کہ وہاں تک لاہور کی ٹریفک کو آپ اندازہ لگائیں اور ان کے جلوس کی رفتار کو دیکھیں تو 2-2.5 گھنٹے پہ وہ وہاں پہ پہنچ رہے تھے، تو راستے میں کوئی تھا ہی نہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ میں سمجھتا ہوں، میری دیانتدارانہ رائے ہے کہ وہ جس نے بھی پلان تیار کیا اس کا ایک ہی مقصد تھا، یعنی وہ جیسے امریکہ کا 9/11 تھا جس کی آڑ میں مسلمانوں کو رگڑا لگایا گیا، یہ پاکستان کا 9/5 تھا جس کا مقصد صرف ایک پارٹی کو رگڑا دینا تھا، اور بدقسمتی سے وہ پارٹی رگڑے میں آ گئی اور ابھی تک رگڑا کھا رہی ہے۔ یعنی کہ آپ اس کو ایک قومی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ قرار دے رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا سانحہ کبھی ہوا ہی نہیں ملک کی تاریخ میں، حالانکہ پتہ نہیں آپ کس کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے بڑا سانحہ نہیں ہوا۔ جو لوگ پڑھنے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں یا جن کی عمریں ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا سانحہ ہے پاکستان کا، جو مرتے دم تک ہمیں نہیں بولنے لگا، نہ بولنا چاہیے، وہ تو مشرقی پاکستان کا ٹوٹنا ہے، اور بدقسمتی سے نہ آج تک ہم نے مشرقی پاکستان کی تحقیقات عوام کے سامنے رکھی ہے، اور اس کی تو ابھی تک تحقیقات ہوئی نہیں ہے، اس کی تو تحقیقات کرانے کی زحمت بھی نہیں کی گئی، اور بقول اس سیاسی پارٹی کے ان کے دعوے کے مطابق ان کے تھاؤزنڈز آف پیپل جو ہیں، ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، ان میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، تو آپ کے سامنے ہے صورتحال، اور اس سے زیادہ ہم کیا کہیں اس کے اوپر؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ پہلے تحقیقات تو کروا لیتے اس چیز کی۔ اچھا، آپ نے مختلف ادوار دیکھے مختلف جماعتوں کے، آپ کی نظر میں سب سے بہتر دور کس کا تھا؟ یار اس چیز کا جو ہے نا، اب جو میں نے دیکھا ہے نا، ایک میں نے اپنی طالب علمی کے دور میں اچھا دور دیکھا ہے، اور وہ تھا مختصر دور تھا لیکن محمد خان جنیجو کا دور تھا۔
اور میں محمد خان جنیجو کو اس لیے پسند کرتا ہوں کہ محمد خان جنیجو نے کم از کم ایک کوشش ضرور کی کہ قومی وسائل کا ضیاع نہ ہو، قومی وسائل قوم کے اوپر لگیں، اس ملک کے عوام کے اوپر لگیں، اور یہ افسر شاہی اور دوسرے تیسرے اسٹیبلشمنٹ کے یہ اللہ تعالی ختم ہوں۔ اور اس نے ذاتی حیثیت میں اس کی کرپشن آج تک منظر عام پہ نہیں آئی۔ اس کے بعد اب ہم پہ الزام آ جائے گا، جو لوگ سن رہے ہوں گے کہ جی یہ تو ہے ہی پی ٹی آئی کے حامی، لیکن ہونے دیں ہمیں حامی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے۔ ہم نے بات وہ کرنی ہے جو ہمارا دل کہے گا، جو ہمارا ضمیر کہے گا، جو ہمارا ایمان کہے گا، اور جس کا جا کے ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے احساس سے کریں گے۔ یہ عمران خان کا دور تھا کہ جس میں تمام تر خامیوں کے باوجود، ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے دور میں خامیاں نہیں تھیں، بہت ساری خامیاں ہوں گی، 1001 خامیاں ہوں گی، لیکن ایک خوبی تھی کہ اس شخص نے جتنی پالیسیاں بنائیں اس کا محور عوام تھے۔ عوام کو کس قدر اس کا فائدہ پہنچا، ہاں جی، اس کی شہادت آج اس کی حکومت ملنے کے بعد مل رہی ہے۔ اور ہماری زندگی میں جو 6 7 8 دفعہ حکومتیں آئیں اور گئی ہیں، یہ پہلی حکومت تھی کہ جس کے جانے پہ، ایک محمد خان جنیجو کے جانے پہ لوگ رنجیدہ ہوئے تھے، لیکن کیونکہ ماشاء اللہ کا دور تھا، اس کی ایکسپریس عوام اتنا کر نہیں سکتی تھی۔ یہ ایک نام نہاد جمہوری دور تھا، کسی حد تک چل رہا ہے اب بھی۔ تو جب عمران خان کی حکومت گئی تو اگلے ہی دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ حکومت غلط توڑی گئی ہے۔ جس طریقے سے عوام باہر نکلی، اور پہلی دفعہ ہوا کہ مٹھائی کسی نے تقسیم نہیں کی، کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ آ کے سڑکوں کے اوپر مٹھائی تقسیم کرے۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اور آج تک جو تائید ہے وہ سامنے ہے، ان کی جو تائید ہے، تو عوام ہی اصل تو فیصلہ تو عوام کرتی۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے عبدالرزاق چشتی صاحب کے نظریات، خیالات اور تجربات سنے۔ امید ہے کہ آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، دیکھتے رہیے جہاں بھی ہو اسلام۔